बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहत स्टूडियो से प्रोग्राम पैगंबर के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन वो शख्स होगा जो तुम में अखलाक में सबसे ज़्यादा बेहतर है। बदकिस्मती से वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना, आज की नौजवान नस्ल उस कलिमा तैयबा के नाम पर बनने वाली रियासत में अखलाकी गिरावट, बेरा रवी समेत कई बुराइयों का शिकार हो चुकी है। अखलाकी गिरावट अपने इंतहा तक पहुंच चुकी है। इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं कि आए रोज़ छोटे बच्चे बच्चियों से लेकर बड़े से बड़े सतह तक और हर नए अंदाज से अखलाकी गिरावट की मुख्तलिफ़ सूरतें हमें दिखाई देती हैं। हालिया ही दिनों में जब पूरी की पूरी कौम जश्न आज़ादी मना रही थी और वो ख़ास अलामत जिसको आज़ादी की और तहरीक पाकिस्तान की बुनियादी अलामत समझा जाता है, मेरी मुराद मीनार पाकिस्तान जिसे ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम से याद किया जाता है, वहाँ भी एक ऐसा ही अंदोहनाक अखलाकी गिरावट का वाक़या पेश आया। हर गुज़रते दिन के साथ ऐसे कई वाक़यात हमें दिखाई देते हैं। पहले ही हुआ करता था कि ऐसी अखलाकी गिरावट की मिसालें हमें घरों में दिखाई देती थीं, चार दीवारी में सुनाई देती थीं और दिखाई देती थीं, मगर बदकिस्मती से ना ही तो अब सड़कें महफूज दिखाई देती हैं। ख़वातीन रिक्शाओं पे, मोटरसाइकिलों पे सफ़र कर रही हों तो फिर भी अखलाकी गिरावट के मनाज़र दिखाई देते हैं। किसी पब्लिक प्लेस को देखा जाए तो वहाँ पर भी अखलाकी गिरावट की मिसालें दिखाई देती हैं। अगर हम स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, अगर हम गली मोहल्लों को देखते हैं, अलगरज हर गुज़रते दिन के साथ ये अखलाकी गिरावट अपने उरूज को पहुँच रही है। इन अखलाकी गिरावट की मिसालों की क्या वजूहात हैं, इसके तदारुक के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं, और वो रियासत जिसके मौजूदा हुक्मरान दावेदार हैं कि ये रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं, तो हम आज की मुअज़्ज़ज़, मोहतरम और मुकर्रम मेहमान शख्सियात से ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी वजूहात क्या हैं। क्या रियासत मदीना में ऐसा हुआ करता था? क्या हर एक की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना क्या रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं? और इस ज़िम्मन में असातिज़ा का, उलमाए कराम का और दाइयाने रियासत की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? ये सब मालूमात और बातें जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंतहाई इल्मी और अदबी शख्सियात, जिनका मैं तारुफ़ करवाना और आप सबके सामने लाना अपनी सादत समझता हूँ। मेरी मुराद आज हमारे साथ पहली मेहमान शख्सियत जिनका मैं तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, मारूफ़ आलिम दीन हैं। अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर आज उन्होंने हमें मौका इनायत किया। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा अतीकुर रहमान अलवी साहिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। और दूसरी मेहमान शख्सियत जो एक उस्ताज़ हैं, एक अज़ीम मोटिवेटर हैं और गाहे बगाहे नौजवानान पाकिस्तान उनकी गुफ्तगू से हमेशा रहनुमाई लेते रहते हैं, और जब उनके नाम के साथ एक उस्ताद लग गया तो फिर सारे तारुफ़ पीछे रह जाते हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार खान साहिब जो प्रिंसिपल हैं एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ताजबाग कैंपस के। आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला, सर अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बहुत मैं दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए अपने सवाल का आगाज़ करना चाहूँगा, और मैं सबसे पहले हज़रत अल्लामा अतीकुर रहमान अलवी साहिब से ये बात पूछना चाहूँगा कि सर, हम देख रहे हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ अखलाकी एतबार से नौजवान नस्ल गिरावट का शिकार हो रही है। हालांकि ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बना था। आपके नज़दीक क्या वो बेसिक बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से आज नौजवान नस्ल इस यानी आप यूँ समझ लीजिए कि घटा टोप अंधेरे तक पहुंच गई है और बुराई का शिकार हो गई है? इसके पीछे क्या बेसिक रीज़न्स हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है
کہ آج اگرچہ تعلیم کا بہت شور ہے اور بہت عروج پر جا رہی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ مادیت اور مادہ پرستی ہی عروج پر جا رہی ہے۔ کاش کہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بچوں کو دی جاتی تو یہ ذہن نہ پایا جاتا۔ بہت زبردست۔ آج اگرچہ ہم اپنے ملکی اعتبار سے اور اپنے سائنسی اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے اپنی عروج تک پہنچ رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ دینی اعتبار سے اتنی ہی گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی ہمیں سائنسدان بننا چاہیے مگر مسلمان سائنسدان۔ بہت خوبصورت۔ یعنی یہ جو تمام فنون ہیں یہ ہماری دنیاوی ضروریات کے لیے ہیں، لیکن ہماری اخروی ضروریات کے لیے اور اخروی نجات کے لیے دین تھا۔ تو ان دونوں تعلیموں کو برابر چلایا جاتا تو یہ ہمارے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے ملک پاکستان نے اور عوام نے بھی 14 اگست کو یوم آزادی کو صرف منانا ہی پسند کیا ہے۔ اگر یہ اس دن اس پاکستان کے بننے کی وجوہات اور بنتے وقت کے حالات اپنے بچوں کو سنایا کرتے یا بتایا کرتے تو یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتے۔ ہمیں چونکہ بچوں کو صرف یہی سکھایا ہے کہ آزادی کرنی ہے، حالانکہ آزادی کا مقصد یہ تھا کہ ہندو کی غلامی سے آ کر اللہ کی تابعداری آزادی سے کر سکے۔ جی لیکن سمجھ یہ لیا گیا ہے کہ دین سے آزاد ہو کر زندگی بسر کر لیں۔ تو ہمیں چاہیے تھا اور ہمارے علماء کو بھی چاہیے اور ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اگر دینی تربیت، دینی تعلیم اپنی اولاد کو دیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سر نے بہت خوبصورت انداز میں اس بات کا جواب دیا کہ ہمیں دین اور دنیا اگر ہم اس کو اکٹھا کر لیں، اور یہ اکٹھا ہم نے نہیں کرنا بلکہ اگر ہم قرآن مجید اور احادیث نبوی کو دیکھتے ہیں، ایون کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو دنیا اور دین یہ دونوں اکٹھے ہی ہیں۔ یہ جب سے ہم نے خود جدا کیے، اور اگر ہم تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو 1000 سال تک جو امت مسلمہ پوری دنیا پر عروج اور راج کرتی رہی اور عروج میں رہی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جدید اور قدیم علوم کو ہمیشہ اکٹھا رکھا۔ ہماری یونیورسٹیز اکٹھی تھیں، ہمارے اساتذہ ایک ہی یونیورسٹی سے، وہاں پر سائنسدان بھی نکل رہے ہوتے تھے، وہاں سے محدث بھی نکل رہے ہوتے تھے، وہاں سے مفسر بھی نکل رہے ہوتے تھے، وہاں سے میڈیکل ڈاکٹر بھی نکل رہے ہوتے تھے، ایک ہی یونیورسٹی ہوتی تھی۔ جب سے ہم نے جدا کیا، اور یہ تب سے ہی ہوا جب سے برصغیر کی سرزمین پر انگریز سامراج نے آ کے، اور بالخصوص لارڈ میکالے کا دیا ہوا نظام تعلیم آیا، تو اس نے جب اس کو جدا کیا تو اسی کے اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرا آج کی دوسری مہمان شخصیت، سر آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ سر نے اپنا نقطہ نظر رکھا، 14 اگست کا ذکر ہوا، تو 14 اگست کو جہاں پر یہ ایک واقعہ عائشہ اکرم نامی لڑکی کے ساتھ ہم نے دیکھا جو پیش آیا، اس میں نو ڈاؤٹ ہم کسی ایک طرف کی بات نہیں کر سکتے، دونوں طرف ہی جو ہے وہ افراط اور تفریط کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ تو جہاں تو ایک واقعہ یہ آیا، وہاں پر ہم نے صرف یہ دیکھا کہ اخلاقی گراوٹ صرف اب اس فحاشی اور عریانی کے معنوں میں ہی پاکستان کے اندر نہیں رہی، بلکہ جب آزادی منائی جا رہی تھی تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو تہذیب اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر منا رہے ہوتے، یہ واقعہ تو مینار پاکستان کی باؤنڈری کا تھا، مگر سڑکوں پر جب ہم دیکھ رہے تھے تو باجے بجا کر، اور وہی ہندو جن سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی انہی کے ہی گانے سن کر، انہی کی فلمیں دیکھ کر، انہی کی طرح کی سیلیبریشنز کر کے 14 اگست کے دن کو منایا جا رہا تھا۔ سر آخر کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر میں کہ یہ ایسی اخلاقی گراوٹ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نہت اسٹوڈیو کا اور انعام صاحب آپ کا بھی مدعو کرنے کے لیے۔ سر شکریہ۔ اس میں جو میرے نزدیک بنیادی وجوہات ہیں، ان میں سے پہلی وجہ تعلیم و تربیت ایک لفظ تھا جس کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں تھی۔ ہم نے تعلیم علیحدہ کر دی، تربیت علیحدہ کر دی، بہت خوبصورت، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، عصری علوم کے اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے جسے آپ کہہ لیں۔ جب آپ پڑھاتے وقت اساتذہ اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو اپنے بچے تصور کیا کرتے تھے، اور اساتذہ کا احترام یہ ہوا کرتا تھا کہ والدین ان کو دوسرے ماں باپ کا درجہ صحیح معنوں میں دیتے تھے، کہ جس کو کہا یہ جاتا تھا
کہ ہڈیاں جو ہیں وہ ہماری ہیں، ماں صاحب کا ہے، پھر تربیت بھی تھی، آنرشپ بھی تھی، معاشرتی روایات تھیں، اقدار تھیں، اور ہمسایوں کا ایک احترام، اور جو ہمسائے بھی تھے وہ رشتہ دار سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح جب تعلیم اور تربیت کو آپ نے جدا کر دیا اور ہر چیز مادہ پرستی کی طرف چلی گئی، اور اب نہ ہی گھر سے والدین کے پاس وقت ہے، ہم نے بطور اساتذہ بھی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں، اور سب سے بڑھ کر جو بچے کی پہلی درسگاہ ماں تھی، جب رات کو بیٹھ کر سب پوری فیملی کے ساتھ شام میں اسی انڈیا کے جس کی آزادی کے لیے ملک حاصل کیا، مل کر بیٹھ کر ڈرامہ دیکھتے ہیں، وہی اسکرپٹ، وہی چیز بچہ جب اس کو اپنی ایکچوئل لائف کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور خواتین بھی وہی چیز پرفارم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس سے بھی بے روی پیدا ہوتی۔ تیسری چیز جو ریاستی ذمہ داری کے اعتبار سے تھی وہ یہ تھا کہ ریاست نے قانون کی عمل درآمد ہونا بہت ضروری تھی۔ ہمارے ہاں قوانین تو ہیں، 1973 کے آئین سے لے کر بے شمار ایسی دفعات جس بنیاد پر اس کو بنایا گیا، قانون موجود ہے، اس کی عملداری نہیں ہے، عمل درآمد نہیں ہے۔ جب تک سخت سے سخت سزائیں نہیں دی جائیں گی، تب تک ایسے قصور جیسے واقعات، راوی روڈ جیسے واقعات، مینار پاکستان جیسے واقعات، اور بھی ایسے بے شمار واقعات جو ہیں وہ جنم لیتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں جب بیل پر اگلے دن رہا ہو جاتا ہے اور اتنا کمزور عدالتی نظام ہے، تب تک آپ ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مدینہ کی ریاست کا نام لینا بڑا آسان ہے، لیکن ویسی روایات قائم کرنا سب سے بڑھ کر حکومت کی اپنی گرپ اور رٹ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ صرف آپ اس CCPO کو یا انویسٹیگیشن آفیسر کو اگر معطل کر دیتے ہیں، یہی کافی نہیں ہے۔ آپ کا DCO لاہور میں موجود ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کی معطلی بنتی ہے۔ آپ ہر واقعات پہ یہ کہا کرتے تھے کہ فلاں آدمی کو ریزائن دینا چاہیے، ٹرین کا حادثہ ہو تو وزیر ریلوے کو ریزائن کرنا چاہیے، اسٹیپ ڈاؤن کرتی پوری دنیا کی روایات ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اس دور میں 3 سالوں میں بھی ایک بھی ایسی روایت نہیں ملی، حالانکہ ٹرین کے حادثات پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ ہوئے ہیں۔ دوسری بات، جب واقعات قصور کا ہوتا تھا یہ کہتے تھے کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے، اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، جبکہ ایک بھی شخص آپ نے اس معاملے میں نہیں، بلکہ پولیس کو اگر سزا دیتے ہیں، پولیس کے اوپر قانون کی عمل درآمد جو تھا، یہ اس کے اوپر جو گرفت کی کمزوری بھی آپ نے کی، جب آپ نے سارے فنڈز کا رخ جنوبی پنجاب کی طرف موڑا، سینٹرل کو آپ جنوبی پنجاب بنانے، شاید وہ ترقی کر جائے، ہم واپس دوبارہ اسی نہج پہ چلے جائیں۔ لاہور کو آپ دوبارہ تونسا بنانے کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر پولیس یا عمل درآمد نظر نہیں آ رہا، آپ جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ پر خزانوں کے منہ کھول رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کی توجہ ہی نہیں ہے۔ جب تک سٹرونگ ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوگا، لوگوں کو خوف نہیں ہوگا، پولیس کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ مجھے اس معاملے میں گرفت کی جائے گی، سیاسی بنیادوں پر جب تک بھرتیاں کی جائیں گی، تب تک ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ صرف ایک آدھ کی بیلٹ اتروا دینے سے یا اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنے سے وقتی طور پر، اور اس کے بعد اس کو دوسری سیٹ پہ لگا دینے سے، DPO چینج کرنے سے یہ واقعات نہیں رکیں گے۔ اصل چیز قانون کی گرفت مضبوط کرنا ہوگی۔ آپ کے سامنے سائیوال والا واقعہ ہوا تھا، اتنا اندوہناک واقعہ تھا، پھر سیالکوٹ موٹر وے کا واقعہ تھا، ابھی تک دیکھیں کہ وہ ملزمان اور بہت سارے ایسے مجرم جن کا تعلق اگر CTD سے بھی تھا وہ بھی باہر ہی ہیں۔ اور اس لیے ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے، اس کے تدارک کے لیے صرف آپ کو ساری ذمہ داری نہ ہی والدین پر، نہ ہی ریاست پر، نہ ہی اساتذہ پر ڈالنا ہوگی، بلکہ ہر جو طبقہ فکر ہے اس حوالے سے، جو اس معاشرے کا حصہ ہے، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں، یہ واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں، ہمارے ہاں قوانین کی عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اصل میں اب سوشل میڈیا سے بہت زیادہ اس کو ایگزیجریٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ، یہ انسیڈنٹ تو بہت برا ہے اور جس کے ساتھ بھی ہو ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اس کو کیش بھی کروایا جا رہا ہے ڈیفرنٹ چینلز کے اندر، اور آپ اس کو بار بار ان ورڈنگز کو دیکھ کر اپنے آپ کو کیش بھی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے تدارک کے لیے یہ تھا کہ اس برائی کا سد باب کیا جاتا، نہ کہ اس کو ایگزیجریٹ کر کے مردوں کی پابندی پارک میں لگانے کا۔ کس کی پابندی لگائیں گے؟ کیا خواتین گھر سے نکلنے میں پھر بھی محفوظ رہیں گی؟ آپ سوچتے ہیں پارکس میں پابندی، جس طرح بختاور بھٹو کہتی ہے کہ پارکس میں مردوں کی پابندی لگا دی جائے، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ قوانین کی مضبوطی کریں، اسلامی قوانین متعارف کروائیں، اور ریاست مدینہ کا اصل چہرہ سامنے لے کر آئیں۔ سر بلکہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، امیر المومنین کا، تو آپ کے زمانے میں رات گئے، آپ ایک خاتون سے ملے
تو اس نے جب ملے تو خاتون سے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، آپ رات کے اس وقت اکیلی جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا تو عمر دنیا سے چلے گئے ہیں اس لیے آپ میرے پاس آ گئے ہیں، یا آپ ہی عمر ہیں جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور ساتھ انہوں نے یہ جملہ بولا کہ اگر عمر موجود ہیں تو پھر میں محفوظ ہوں. تو ریاست مدینہ تو پھر یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب وہ یہودی اور عیسائی کی بیٹی بھی ہو تو پیغمبر اپنی کملی جو ہے اس کے سر پہ دے دیتے ہیں. تو اتنا ادب و احترام تھا معاشرے میں عورت کا، اور اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. آپ کا یہ بالائے طاق اس کے کہ وہ ٹک ٹاکر تھی، وہ جیسی بھی ہے وہ اس کا فعل ہے، لیکن کم از کم ہمارے ہاں لڑکوں میں بھی تو سارے اگر عورتیں یا اندھی بھی ہو جائیں پردہ پھر بھی نہیں رکے گا، اور مرد سارے اندھے ہو جائیں تو عورت کو پھر بھی پردہ تو کرنا پڑے گا، نظریں تو جھکانی پڑیں گی مردوں کو بھی. میں سر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سر سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ سر یہ ایک واقعہ پیش آیا، بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہر طرف اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے اور ہر کوئی اپنا ویو پوائنٹ دے رہا ہے. تو یقینی طور پر اسلامک پوائنٹ آف ویو اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے، اور قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں وہ اس واقعے کے بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہیں، کیونکہ بیسک بنیادی سورس ہمارا وہی ہے. جی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور بڑا قابل غور ہے کہ اس واقعے کا اصل ذمہ دار کون ہے. سب سے پہلے تو وہ خود لڑکی اس بات کی ذمہ دار ہے شرعی پوائنٹ آف ویو سے، کہ قرآن مجید نے جب یہ بات ہمیں واضح طور پر ارشاد فرمائی وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی علیہ السلام مومنہ عورتوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں. جی جی. تو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد بھی فرما دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ٹکی رہو، بغیر کسی مجبوری کے گھروں سے باہر مت نکلو. تو جب یہ عورت خود کئی دن سے اپنے ٹک ٹاکروں کو، فالورز کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ ہم 14 اگست وہاں جا کر مینار پاکستان میں منائیں گے، اس کا پہلے اس طرح کے اوباش لڑکوں کو دعوت دینا اور اکٹھا کرنا، یہ سامان تو یہ خود پیدا کر رہی ہے، اور پھر ایسی بناؤ سنگار کر کے غیر شرعی لباس اور حرکات کے ساتھ وہاں پہنچنا، اور وہ لڑکے تو پہلے ہی اس کے دیوانے ہو چکے تھے، اور پھر وہاں پہنچ کر ایسی حرکتیں کرنا کہ ان کے ساتھ فلائنگ ککس کرنا اور دوسری باتیں کرنا، یہ مزید ان کے اندر کے ہیجان کو بڑھانے والی ہیں. پھر اس کے بعد خود کو اپنے قریب آنے دینا اور اس کے ساتھ مل کر یہ ساری باتیں بنانا، سیلفیز لینا. تو پہلی تو سب سے زیادہ یہ خود اس کی ذمہ دار ہے. اور قرآن مجید نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، جیسے جیسے تم ہوگے تمہیں بھی ویسے ہی ملیں گے. تو جب اس کا پہلے ذہن ہی ایسا تھا کہ ان کو اکٹھا کر کے ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ایسے مل گئے. تو پہلی ذمہ دار تو یہ ہیں. دوسری ذمہ دار ان کے والدین ہیں جن کا، اور ان کے بھائی ہیں جن کی ذمہ داری تھی کہ اپنے گھر میں اپنی عزت کو محفوظ رکھتے. جب انہوں نے خود ہی اپنی عزت کو نیلام کیا تو پھر ایسا ہی انجام ہونا تھا. ہم اس کو پسند نہیں کر رہے لیکن اس کی وجہ اور اسباب بتا رہے ہیں. اور تیسری ذمہ داری جیسا کہ میرے بھائی نے، ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ یہ حکومت کی ہے. جب قانون نافذ ہی نہیں ہوگا تو اس وقت سارے پھر لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھیں گے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ شریعت کے قوانین کی وجہ سے ہمیں سخت ترین سزا ملے گی تو وہ ایسا نہ کرتے. لیکن اس قانون نافذ نہ کرنے کے پیچھے بھی یہی موم بتی مافیا ہے، اور یہ لبرل افراد ہے کہ جب کہا جاتا ہے، جیسا کہ عمران صاحب نے کہا تھا کہ لباس اچھا کر لیں تو یہ سارے اس کے خلاف ہو گئے. تو جب یہ دین کی بات کی جاتی ہے تو ایسی عورتیں خود ہی کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. تو اب ان مردوں کا جسم ان کی مرضی اور تمہارا جسم تمہاری مرضی جو تم نے کیا. اگر ہمیں اپنی عزت کا دفاع کرنا ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے جسم پر بھی مرضی قرآن اور سنت کی چلے گی، شریعت کی چلے گی. جو اس کے خلاف ورزی کرے گا اس کے اوپر حد لگے گی. سر خاتون کی تو یہ ذمہ داری ہو گئی، تو وہاں جو نوجوان تھے وہ کتنا قصوروار ہیں اس سارے نوجوان بھی ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ برابر کے قصوروار ہیں. نوجوان برابر کے قصوروار ہیں، اور ہم اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے
لیکن افسوس یہ ہے کہ اب بھی موم بتی مافیا جب سزا کی باری آئے گی تو کہیں گے نہیں 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 اتنی سخت سزائیں نہیں دینی چاہیے، یہ ہر ایک انسان کا اپنا رہے، دینی بھی ہوں گی تو مرد کو دے دیں گے اور صرف ان کو صرف مرد کو ادھر دیں نہیں گے اور عورت کو دیں گے، چھوڑ حالانکہ ذمہ داری دونوں کی برابر کی ذمہ داری ہے، مرد بھی برابر کا شریک ہے، عورت بھی برابر کی شریک ہے، اور اگر غصہ نہ کرے تو حکومت بھی برابر کی شریک ہے۔ سر حیا کے بارے میں اور چھپانے کے بارے میں کوئی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناظرین کے سامنے جی اور نوجوان نسل کے سامنے ضرور؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، الحیاء من الایمان، حیا ہے ایمان، تو یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اگر اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہو سو کرو، تو یہ بے حیائی ہے، تو یہی حیا نہیں ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں سر نے اسلامک پوائنٹ آف ویو رکھا۔ میں ڈاکٹر افتخار خان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو تو نو ڈاؤٹ ہمارے سر آنکھوں پر ہمارے لیے معتبر، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور ہر قوم جو زندہ رہتی ہے ہمیشہ وہ اپنی اقدار، اپنی روایات اور اپنی اخلاقیات کی بنیاد پر ہی رہا کرتی ہے، اور زندہ قوموں کو ہمیشہ فخر اپنی اقدار پر ہی ہوا کرتا ہے۔ ہماری اقدار میں تہذیب ہے، شرم ہے، حیا ہے، رواداری ہے، مساوات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ سر اگر ہم ریاستی معاملات کو دیکھتے ہیں، ہم دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، سیاسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، تو کیا اگر کسی ریاست میں یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو اور اسلامک جو لیجسلیشن ہے وہ نہ بھی ہو، تو کیا ایسی ایکٹیویٹیز جیسے ہم عالم مغرب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب انہوں نے شتر بے مہار چھوڑا مردوں اور خواتین کو، تو آج وہ خود ہی پریشان اور پشیمان دکھائی دیتے ہیں کہ یہ آزادی دے کر ہم نے غلط کیا؟ تو کیا سر آپ اس کو ریاستی پوائنٹ آف ویو اور معاشرتی پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات ابھی جو ہوئے ہیں وہ تو نیگیٹو ہیں، آنے والی نسلوں پر اس کے زیادہ اثرات مرتب ہوں گے؟ اور نمبر 2 سر، جو اس طریقے کی ذرائع ہیں، مثلا ٹک ٹاک ہے یا سنیک ویڈیو ہے، اب ٹک ٹاک تو انہوں نے بند کر دی، لیکن اس سے بھی زیادہ تیز تر ایک اور ایپ لانچ کر کے اس کو بند کیا، اور اس کا نام سنیک ویڈیو، اور وہ ایسی تیز تر ہے کہ سر یہ اس کے لیے تو نیٹ چلانا پڑتا ہے، وہ آپ نے اگر وہاں پر اپنی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے اور آپ نے انٹرنیٹ آپ کا آن نہیں بھی ہے، تو پھر بھی جب آپ اپنے موبائل کو پکڑیں گے تو فوری طور پر اس کا میسج آپ کو ریسیو ہو جائے گا وداؤٹ نیٹ۔ تو سر اب ذمہ داری کیا بنتی ہے اور اس کے مہلک اثرات کیا ہوں گے؟ انعام صاحب، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لادین قوتیں ہیں نا، وہ تو ان دلائل کو نہیں مانتی کہ عورت کو گھر میں رہنا چاہیے یا پردے کا، کیونکہ ہمارے ہاں یہاں پر جو اسپیشلی ہمارا میڈیا سے ریلیونٹ طبقہ ہے، سارے نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس پوائنٹ آف ویو کو نہیں مانتے کہ عورت کو اس حوالے سے گھر میں رہے، آزادی کیوں نہیں ہے، اس کو بھی برابر کی حقوق شامل ہیں۔ بلکہ سر میں معذرت آپ کی بات کاٹوں گا، اس میں وہ باقاعدہ ایک دلیل بھی دیتی ہیں، میں نے خود ایک انٹرویو حضرت سنا، خدیجہ نے جی تجارت کیا کرتی تھی، تجارت کیا وہ کرتی ایسی لوگوں کی، ایسی عورتوں کی، ایسی پاک باز عورتوں کے لیے مثال دینا ہی شرمناک ہے کہ وہ ہستیاں جن کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں امہات المومنین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہ لڑکیاں آج کی جن کے لیے آپ مثال جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس بے راہ روی کو، وہ بالکل نامناسب ہے، مثال اس دینا میں ہی نہیں باقاعدہ وہ چاہیے۔ یہ دلیل دیتی ہیں کہ جی وہ جو پردے کے احکامات بھی قرآن مجید میں آئے وہ بھی صرف انہی پاک خواتین کے لیے تھی، وہ حکم تھا، آج کی خواتین کے لیے تو نہیں۔ جب پاک کے لیے تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو موجودہ خواتین ہے، میں نہیں یہ کہہ رہا، یہ آپ ہی کا پوائنٹ آف ویو کہ اگر یہ کہتے ہیں ان کے لیے حکم تھا، تو آج کی خواتین اس حوالے سے پاک باز نہیں ہے کہ جن کے لیے حکم نہیں ہے؟ تو یہ جب حکم دیا گیا مومنوں کی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے بھی، آیت کا اگلا حصہ بھی یہ شامل ہے۔ اصل میں انعام صاحب وجہ یہ کہ ریاستی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ اگر یہ حادثہ پیش آیا ہے، وہ ٹک ٹاکر تھی، فحش تھی، یا جو بھی تھا معاملہ، 3 گھنٹے تک لاہور پاکستان کا دل، جہاں پر آپ پنجاب کا یہ سمجھ لیں کہ دارالحکومت سمجھ لیں، کہ جن میں ہوتے ہوئے جہاں تمام ریاستی ادارے موجود، 3 گھنٹے تک وہاں پولیس ہی نہیں پہنچتی۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ کالز گئی ہیں، لیکن ان اس کا کے دعویٰ باوجود زیادہ نہیں تھا، پہنچی، لیکن اب پولیس کے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 کالز تو آئی ہیں ہمارے آئی ہیں، لیکن پولیس نہیں پہنچی۔ اگر لاہور میں مینار پاکستان جیسی مین جو جگہ ہے، جس دن اس کا ایونٹ کی مناسبت سے ویسے ہی لوگ آتے ہیں، اگر وہاں پر 3 گھنٹے تک ایک لڑکی کے ساتھ دست درازی کی جا رہی ہے، اور قانون کی عمل درآمد یا قانون کا یہ حال ہے کہ 3 گھنٹے تک وہاں کوئی پہنچتا نہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی عوام محفوظ ہے ریاستی اداروں کے بلبوتے پر۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، اگر اس اعتبار سے بھی دیکھیں،
چلے وہ لڑکی تو ایسی تھی. یہ دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ بھی بات کرتا ہے کہ جو لڑکی رکشے پہ جا رہی تھی یا جو لڑکیاں جو کل یا پرسوں کا واقعہ ہے جو باقاعدہ برقعے میں ابائے میں تھیں, ماں اور بیٹی, ان کو لاہور آنا پڑا اور ان کو ایک LDA سوسائٹی کے پاس جا کے رکشہ ڈرائیور اور اس کے دوست نے ریپ کیا ہے, وہ تو باشرہ بھی تھیں. مقصد یہ ہے کہ ایسے مسائل ہمارے ہاں جنم لینے کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ تربیت اولاد کی دنیاوی بنیادوں پر یا دینی بنیادوں پر دونوں پر ہی نہیں کر رہے. دونوں پر ہی نہیں. انہوں نے ریلائے کیا کہ ہم نے اسکولز کالجز بھجوا کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اساتذہ یہ سمجھتے ہیں اس وقت کہ ہم نے فیسیں لے کر جو پڑھانا تھا پورا کر دیا. تعلیم کا تو پرچار ہر طرف ہے, تربیت نہیں ہے. اور تیسری چیز دین سے دوری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے کو یہ چیز نہیں سمجھائیں گے گھر میں احترام, ادب و احترام بڑے چھوٹے کا اور اسی طرح ایسے ہمسایوں کا, رشتہ داروں کا, تب تک اولادیں اسی بے روی کا شکار رہیں گی. اور یہ ہجوم ایک لڑکی کو فٹ بال کی طرح اچھالتا رہے گا. رکشے چنگچی پہ جاتے ہوئے لڑکی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی. کہاں وہ لڑکی تھی کہ جب وہ صحابہ اس کو چھوڑنے آئے تو وہ اپنے سگے بھائی پوچھتے ہیں کہ تمہیں انہوں نے کچھ کہا تو نہیں. وہ کہنے لگی میں اپنے بھائیوں سے زیادہ ان کے ساتھ محفوظ تھی. کیوں؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹریننگ تھی, وہ تربیت تھی جس کی وجہ سے وہ لڑکی اتنی محفوظ تھی. صلاح الدین ایوبی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ لڑکی شکار کرتے رات لیٹ ہو گئی ہے, وہ ہندو کی بیٹی تھی, تو رات جب وہاں گزر بسر ہوئی تو بار بار اس سے نظر بچانے کے لیے وہ چھری جو تھی, خنجر جو تھا, وہ اپنے پاؤں کے ناخن پہ مارتے رہے کہ میرا دھیان اس درد کی طرف رہے, لڑکی کی طرف نہ جائے. اور پھر محمد بن قاسم بالکل ایسے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن کو اگر آپ یہ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں. اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے. بے شمار واقعات. اصل وجہ یہ کہ یہ دلائل ان کے لیے جو دین کو سمجھتے ہیں. اگر آپ دین کو نہیں بھی سمجھتے, آپ نہیں بھی دین کی طرف چلتے, تو کم از کم اپنے حدود و قیود کا تو خیال کریں. سر یہ تو وجوہات ہو گئیں سر, اب ایکٹیویٹیز تو ایسی بڑھ گئی ہیں, یعنی آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ. اب سر اس کے معاشرتی طور پر اثرات آنے والی نسلوں میں مزید کیا ہو سکتے ہیں؟ انعام صاحب آپ اس کے اثرات کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. اثرات کے حوالے سے دیکھیں, سب سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ ایک طرف جس طرح کل پرسوں موم بتی مافیا کھڑا تھا, یا جس طرح جسے میرا جسم میری مرضی والے کھڑے تھے, دوسری طرف یہی لوگ جنہوں نے عورتوں کی عزت تاتار یا دست درازی کا سلسلہ جو شروع کیے رکھا ہے, یہ دونوں لادینی قوتیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گی. خواتین ایک طرف ایسی کھڑی ہو جائیں گی, ایک طرف یہ لوگ جو دہریے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے. نقصان کیا ہوگا؟ اس سے جرائم اور بڑھیں گے, بے راہروی بڑھے گی, اور ماحول جو ہے خراب ہوگا اگر حکومت بدامنی کا شکار ہوگا. اور اگر حکومت نے اب بھی اس کا تدارک نہ کیا اور اس کو پھر عدالتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور کمزور وکیل کر کے ان کو ضمانتیں دے کے چھڑوا دیا گیا, تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے یہ پرابلمز کم نہیں ہوں گے, بڑھیں گے. اور بالخصوص جو فریقین دونوں طرف سے ہیں ان کو سوشل میڈیا ہائپ سے روکا جانا چاہیے, نہ کہ چینلز پہ کیش کروایا جائے کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور اس کی ریکارڈنگ کر دیجئے. حالیہ جو نے کل ایک چینل کی ریکارڈنگ بھی ایسی آئی, تو پھر یہ وہ لوگ زیادہ اس کے خلاف دلائل دیتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قصوروار جو ہے وہ لڑکی زیادہ ہے. اصل وجہ یہ کہ اس کو ہوا دینے کی بجائے قانون بولنا چاہیے, قانون کے فیصلے بولنے چاہیے, نہ کہ یہ اس کا فیصلہ سوشل میڈیا کی زینت بن کر سوشل میڈیا پہ ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں, سوشل میڈیا پہ ویورشپ بڑھانے کے چکر میں, اور دونوں میں سے کسی طرف فریقین کے دلائل دی جائیں. اس کو عدالتوں میں, اور اس کی جو فریق ہے وہ حکومت خود بنے اور اس کا تدارک کیا جائے اور اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا جائے, قانون کی پکڑ سخت کی جائے, تو ایسے واقعات دوبارہ رونما نہیں ہوں گے. کیونکہ جب یہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دجلہ اور فرات کے کنارے اگر کتا بھی مر جائے تو مجھے خوف ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا. تو جب یہ حکمرانوں کا یہ حال ہوگا, مدینہ کی ریاست کا صرف لفظی نہیں عملی طور پر ہمیں کوئی نظر آئے گا, تو یقین جانے کہ ایسے فیصلوں کا, ایسے معاملات کا تدارک انشاءاللہ قانون کے ذریعے ہی اس کی پکڑ کر دی جائے گی اور اس کو روکا جا سکتا ہے. ورنہ یہ معاملات اگر بڑھتے گئے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ معاشرے میں اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. جیسے یورپ کے اندر شتر بے مہار یہ واقعات معمولی نوعیت کے حامل ہیں, ہمارے ہاں چونکہ اس کو اب ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے, اس کے آگ کے اوپر اس کو بجھانا چاہیے, نہ کہ اس کو پھونکے مار کر بڑھایا جائے. ماشاءاللہ سر نے بہت خوبصورت ایک بات کی جو بڑی میرے لیے ایئر کیچنگ تھی, وہ یہ تھی کہ سر نے کہا کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے قانون کی عملداری اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے, نہ کہ ہم انہی لوگوں کو ہیرو بنا کر
जो है वो टीवी पर रोज़ाना की बुनियादों पर और सोशल मीडिया पर हम पेश कर रहे हैं, जब वो लड़की आकर अपने तमाम वाक़यात को हर टीवी चैनल पे सुना रही है कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ऐसे ऐसे जुमले भी सुनाई देते हैं कि जो बंदा अपनी फैमिली में बैठकर, उस लड़की ने तो शुतर बेमुहार वो जुमले बोल दिए हुए हैं, लेकिन एक इज़्ज़तदार फैमिली में बैठा हुआ इंसान वो जुमले अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर सुन भी नहीं सकता जो वो हर टीवी चैनल पर बता रही है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के पेजेस पर बता रही है। तो इसके लिए बजाय इसके कि उन्हें हीरो बनाकर और मज़लूम बनाकर उन्हें पेश किया जाए, बल्कि चूँकि आज की डिस्कशन से हम ये बात समझ चुके हैं और अब तो हर पाकिस्तानी ये बात जान चुका है कि इस मामले में ये दोनों ही ज़िम्मेदार हैं, दोनों तबकात ज़िम्मेदार हैं। तो बजाय इसके कि उनको और ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाए, फैलाया जाए, प्रीवेल किया जाए और इसको एक जब वो इज़्ज़त का निशान, इस एतबार से मैं कह रहा हूँ कि साफ ज़ाहिर है जब आप इस तरीके की चीज़ें बार बार दिखाएंगे और कानून अपना काम करता हुआ नज़र नहीं आएगा, तो फिर जो आम नौजवान है वो भी ये समझेगा कि इस तरीके तो इन्हें बड़ी हाइप मिल गई है बड़ी, और हर तरफ इनको जब वो पेश किया जा रहा है तो कल को मुझे भी रेटिंग मिले, तो यूँ तो नौजवान इसी डगर पर और इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ता हूँ और मैं मोहतरम अतीकुर रहमान अलवी साहब से ये पूछना चाहूँगा कि सर, जब ये मामलात हो गए, इसके नुकसानात भी हम जान गए, तो अब जो दायान रियासत हैं जिनमें वालिदैन भी हैं, असातिज़ा भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, पहले तो गली मोहल्ले का जो बड़ा चाचा होता था वो सबका ही चाचा होता था और हर कोई उसकी बात को सुनता था, अब ना वो चाचे रहे ना, जब माँ बाप ही वो नहीं रहे वो वाले, तो बाकी तो फिर चीज़ें। तो ऐसी सूरत हाल में रियासत की क्या ज़िम्मेदारी है, मीडिया चैनल्स की क्या ज़िम्मेदारी है और वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी है, बड़ों का क्या बुनियादी किरदार होना चाहिए? एंड पर आप ज़रूर एक मैसेज दे दीजिए। जी बेशक, हर एक को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। वालिदैन को अपनी औलाद की इज़्ज़त का और तरबियत का ख्याल होना चाहिए। जैसा कि शरीयत में तो यहाँ तक आ गया है कि 10 साल के बाद बच्चे भी एक बिस्तर पर ना सोए, बहन भाई भी आपस में नहीं सो भी सकते। एक बिस्तर पर ना, यानी उनकी इज़्ज़त का ख्याल वालिदैन ने रखना। शैतान तो दाव लगाने की तरफ आएगा। तो वालिदैन के लिए लाजिम है कि वो अपनी औलाद की तरबियत के साथ साथ उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखें और उलमा, दुआत और हम सब का ये फरीज़ा भी है कि हम लोगों को गाहे गाहे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अदा करते रहें और उनको इस बुराई से रोकते रहें और इनके संगीन अंजाम जो हैं उन सुनाते रहें। ठीक। और रियासत की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो दीन के नाम पर लिया गया मुल्क, इसके अंदर दीन को नाफिज करें और इस्लामी कवानीन के एतबार से इनके ऊपर सख्त तरीन पकड़ हो। तो ये हुदूद जो होती है ना, हदीस में आता है कि एक हद का निफाज, उसका फ़ायदा 40 दिन की बरसने वाली बारिश से भी ज़्यादा होता है। तो ये एक हद भी अगर लग जाए और एक कड़ा कानून बन जाए तो इंशाअल्लाह ये तमाम जो बड़े बड़े गुनाह हैं या बड़े बड़े मामलात हैं वो इस कानून की वजह से रुक सकते हैं। माशाल्लाह। तो मैं सर माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में समराइज़ किया और पैगाम दिया कि हर एक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के तहत कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर कोई निगहबान है और तुमसे तुम्हारी रैयत के बारे में पूछा जाएगा, वो फिर वालिदैन हों, असातिज़ा हों, बड़े हों या रियासती इदारे हों। मगर इसी तनाजुर में मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा, शायद सवाल में 2-3 चीज़ें शामिल हो जाएं, आप बेहतर अंदाज में उस पर रोशनी डालिएगा। सर देखिए, हम जब रियासत की बात करते हैं तो इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म है वो बेचारा इतना बेबस दिखाई देता है बदकिस्मती से कि अगर वो एक बयान दे दे कि ख़वातीन को अपने लिबास पर तवज्जो देनी चाहिए, तो वो अगरचे एक ऐसा अच्छा जुमला उन्होंने बोला अपने 3 साला दौर में बोलने के बाद, लेकिन उस एक जुमले पर इतनी ज़्यादा तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ा। तो सर जब यहाँ हदूद लग जाएंगी, जब यहाँ पर ताज़ीरात का मामला आ जाएगा, सख्त कानून साजी का मामला आ जाएगा और जो शरई और इस्लामी कवानीन की बात, चलो अगर शरई और इस्लामी नहीं भी अगर लगा रहे, ठीक है, हम आलमी और मगरबी ताकतों के ग़ुलाम हैं, तो चलो जो पाकिस्तान का कानून कहता है वही अगर नाफिज होने लग जाएं तो फिर तो सर ये कौम तो वज़ीर आज़म साहब की हड्डियाँ और बोटियाँ नोच के खा जाएंगे। तो इस तनाजुर में फिर सर लाचार और बेबस हुकूमत क्या करेगी? नंबर 1।
نمبر 2 سر، اسی میں دوسرا بھی سوال ساتھ شامل کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ سر مساجد سے تبلیغ بہت ہو رہی ہے، حفاظ بھی بے شمار موجود ہیں، جو آئے روز دینی تربیتی جو کورسز ہیں وہ بھی لاتعداد کروائے جا رہے ہیں، دینی جو طاقتیں ہیں وہ بھی اپنا زور و شور سے کام کر رہی ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود بھی معاشرے سے برائی ختم نہیں ہو رہی؟ نمازیں پڑھنے والے کم نہیں ہیں، قرآن پڑھنے والے حافظ اور قراء کم نہیں ہیں، دینی علم رکھنے والے بھی، جب یہ طبقات بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود بھی برائی اسی طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ اس سارے تناظر میں ان تمام جو داعیان ریاست ہیں اور نگہبان ریاست ہیں جن میں سب سیکٹرز آتے ہیں، تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ انعام صاحب، اس میں پہلی بات تو یہ حکومت کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، عمران خان صاحب کو بدقسمتی سے انہوں نے اقتدار دیے، اختیار نہیں دیا۔ وہ جس بات کا نوٹس لیتے ہیں نا، اس سے زیادہ خوف پیدا ہوتا ہے، وہ چینی کا نوٹس ہو، آٹے کا ہو، یا کسی معاملے میں چاہے جائے کہ ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، ان کی نیت میں ہو سکتا ہے کہ اخلاص ہو، اس حوالے سے وہ قوم کا درد رکھتے ہیں، لیکن جب تک اس کی عملداری نیچے تک بالخصوص ایک عام آدمی تک اس کا ریلیف نہیں آئے گا، وہ جی ڈی پی 4 پہ چلا جائے، 6 پہ چلا جائے، آئی ایم ایف کے قرضے واپس ہو جائیں، اس عوام کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسرا، انہوں نے جو سب سے ایک نعرہ لگایا تھا ڈی پولیٹیسائز کرنا تھا پولیس کو، وہ بدقسمتی سے نہیں ہوئی بلکہ اور زیادہ خراب ہو گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پچھلے دور میں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا، جس طرح الزام کی صورت میں بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں، جس طرح اس کیس میں دیکھیں 70 سال کا بزرگ لے گئے جو بیچارہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں، اس کو پکڑ لیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں، اور ایک لڑکے نے پہلے سے ضمانت کروائی ہوئی ہے، تو یہاں بڑے بڑے لوگ جن مگرمچھ کے اوپر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کو آپ باہر بھی بھیجتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور پھر چھوٹی مچھلیاں ہی قابو آتی ہیں، اور بالخصوص جیلوں میں وہ لوگ جل سڑ رہے ہوتے ہیں جو لوگ قصوروار اصل میں نہیں ہیں۔ وجہ یہی ہے، عدالتی نظام جو ہمارا ایک ستون کی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی ملک کے اندر، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جو فیصلے سالہ سال بیل کی صورت میں، اسٹے آرڈر کی صورت میں لٹکے رہتے ہیں، اس کو جلد از جلد نپٹانے کی صورت میں ہیں۔ بابر احمد تھے جسے کہتے تھے، وہ صاحب آئے تھے، لگتا تھا کہ کچھ بہتری آئے گی، لیکن وہ بھی خیر چلے گئے۔ اگر جب تک عدالتوں میں یہ فیصلے، عدالتی نظام وہی گھسا پیٹا انداز میں چلتا رہے گا، سیاہ کو سفید ثابت کرنے میں، سفید کو سیاہ ثابت کرنے میں، تب تک تو کبھی بھی یہ چینج نہیں آئے گا۔ حکومت عدالت پہ ڈالتی ہے، عدالتی نظام حکومت کی رٹ قائم نہیں ہونے دیتا۔ دوسری طرف ایک دوسرے پر الزام دیتے ہیں، دونوں صورتوں میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ وہ مجرمان جو باہر آزاد دندناتے پھرتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، جو سیریل کلر ہیں، جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے، وہ سریعام اپنی بیل کروا کے باہر موجود ہیں۔ تو پہلی تو چیز یہ کہ قانون کا ان کو ریاست کے ستون جو ہیں، جس میں ہماری آرمی ہے، یہ جوڈیشری ہے، حکومت ہے، ان کو میڈیا، ان کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ میڈیا کی بھی جو شتر بے محا اپنے ہی ملک اور اپنی ہی اسلامی روایات کے خلاف پروگرام چلانے اور اپنے ہی دین کو یہ کہنا، مشرف بھی مذاق اڑایا کرتا تھا کہ لوگوں کو میں لولے لنگڑے کر دوں اسلام کا نفاذ کر کے، آج کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ بے شمار لوگ ایسے ہیں۔ یہ وجہ یہی ہے کہ آپ نے اسلام کے نام پہ ملک تو لیا ہے، لیکن آپ کی سوچ وہ نہیں ہے۔ پہلی تو ریاستی ذمہ داری کے ریاستی ستون ایک ہوں، ایک پیج پر ہونے چاہیے، اور اس پیج پر ہونے کا فائدہ یہ ہو کہ قوانین جو ہمارے ہیں ان کا عمل درآمد۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ابھی اسلامی قوانین یا سزائیں فوراً نافذ کریں، جو بنا ہے اس کو تو نفاذ کر دیں، اس کا کر دیں۔ اگر وہی ہو جائے گا تو بہت بہتری آ جائے گی۔ نمبر 2، جہاں دوسرا سوال آپ کا تھا کہ آپ نے پوچھا کہ دین کا کام بھی بہت ہو رہا ہے، دائی بھی بہت ہیں، محراب و منبر سے آواز بھی اٹھتی ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سوچ بدل گئی ہے۔ محراب و منبر سے آواز اٹھنے والی جو تھی، جب ایک اخلاص ہوتا تھا، درد دل تھا، اور فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر خالصتاً نوجوانوں کی تربیت دینی بنیادوں پر ہوتی تھی، تب وہ چینج آتا تھا، اور صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ تم دوسروں کو کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اب یہ فرق آ گیا۔ دوسرا یہ ہوا، ہمیں چاہیے کہ ہمارے علماء کو عصری علوم سے روشناس کروانا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر مدرسے سے ایک عالم دین 8 سال 9 سال 5 سال 4 سال کا درس نظامی کر کے کھڑا کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان اگر وہ اس کو اپیل ہی نہیں کرتا، انسپائر ہی نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے؟
ہمارے نوجوان صرف جماعت کے لیے جمعے میں نماز کے لیے جاتے ہیں. جو جمعے کا ایک مغز تھا نا جمع ہونے کا، اور وہ تربیتی نشست تھی، جو مساجد ہی علاقے میں مسائل کے حل کے لیے جگہ ہوا کرتی تھی، وہ چیز ختم ہو گئی. آپ نے دین کو دنیا سے بھی دور کیا. اور دوسری بات، اب وہاں سے جب آواز نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے جب آپ یہ سوچیں کہ میں ایک دینی پروگرام کروانا ہو، بڑی معذرت کے ساتھ دینی طبقوں سے، کہ آپ یہ سوچیں میں نے کروانا ہو اور اس کے عوض آپ کو ایڈوانس میں بھاری معاوضہ اگر دینا پڑے پہلے طے کر کے، تو جس نے جلسہ کروایا یا محفل قرات کروائی ہے اس کے دل میں نہیں، وہ اخلاص ختم ہو گیا. اس کو پتہ ہے کہ میں نے انعام صاحب کو آج 50,000 روپیہ یا 1 لاکھ کے عوض میں نے بلایا ہے. وہ میرے دل پہ کیا اثر رہے گا موٹیویشنل اسپیکر کا کہ جس کو میں 1.5 لاکھ کے عوض چند الفاظ بیچیں؟ وہ آیتیں بیچنے والی بات ہو گئی. جب اخلاص اندر سے آئے گا، آواز دل سے آئے گی، یقین جانیں اس کا اثر بھی آئے گا. جب ہمارے علماء عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی گرفت رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پہ دسترس رکھیں گے اور ان کو اور باکردار ہوں گے، جب آواز ایسی آئے گی تو نوجوان جمعہ پڑھنے کے لیے بر وقت جائیں گے، جمعے کا خطبہ بھی سنیں گے، پھر چینج آئے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ عید کی نماز ہو یا جمعے کی ہو، آپ کو صرف جماعت کے وقت نوجوان طبقہ نظر آتا ہے اور جماعت کے بعد وہ فوراً بھاگ جاتے ہیں مسجد سے. وجہ کیا ہے؟ وہ علامتی طور پر ایک نماز پڑھنے آتے ہیں. پہلی تو تربیت گاہ آپ نے یہیں سے دور کر دی، کیونکہ روایتی انداز سے ہم نہیں ہٹے. وہ کوئی بھی مکتبہ فکر ہو. جی سر، اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا سوال کہ جو اخلاقی گراوٹ ہے اس میں سر جو مخلوط نظام تعلیم ہے، چونکہ آپ خود ایک استاذ ہیں اور ماہر تعلیم ہیں، مخلوط نظام تعلیم اور مخلوط معاشرتی ایکٹیویٹیز، کیا وہ بھی اس کا سبب ہیں؟ اس میں مخلوط نظام تعلیم بھی اس کا ہے، کیونکہ دیکھیں لاہور بورڈ کے اندر اگر پابندی ہے انٹرمیڈیٹ میں کو ایجوکیشن نہ پڑھانے کی، تو آپ کے اسی ملک کے اندر دوسرے ادارے، میں نام نہیں لوں گا، جو سمجھ لیں کہ آپ ایلیٹ کلاس سکولز ہیں، ان میں آج بھی او لیول اور اے لیول جو ہے مخلوط نظام تعلیم میں موسٹلی اداروں میں چل رہا ہے. آپ ایک ہی جگہ پر یکساں نظام تعلیم کی بات تو کرتے ہیں، اور اخلاقی برائیاں بھی وہیں اخلاقی برائیاں وہاں سے جب زیادہ پیدا ہوتی ہیں، پھر ایسے واقعات گلبرگ جیسے سکولز کے بھی آئے ہیں جب میل ٹیچرز فیمیل اسٹوڈنٹس کو ہیرس کرتے ہیں، تو ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملے. بات یہ ہے کہ اصل جب ہمارے سب لوگ ذمہ داری یکساں نظام تعلیم کا نفاذ، یہی نہیں کہ ایک جیسی بکس کچھ سکولز میں سرکاری میں لگا دی جائیں، یکساں نظام تعلیم کا نفاذ کا مطلب ہے کہ میرے دائیں اور بائیں بیٹھے لوگ، خان صاحب کو چاہیے کہ جو بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں، چاہے وہ قصوری گروپ ہے یا کوئی بھی دوست اور چلا رہے ہیں، ہم ان کا نام اگر نہیں بھی لیتے تو اس میں اگر وہ ادارے چلا رہے ہیں تو ان سکولز میں بھی یکساں نظام تعلیم کا نفاذ بہت ضروری ہے، اور ان پہ بھی وہی رول امپلیمنٹ ہونا چاہیے جو ہمارے لاہور بورڈ یا پنجاب بورڈ نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں والدین کو بھی آنکھیں کھولنا ہوں گی، اساتذہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ریاست کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی، اور علماء دین جو ہیں ان کو، چاہے میرا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، لیکن میرے محراب و منبر سے آواز جب موقع کی مناسبت سے نوجوانوں کی تربیت اور موجودہ دور کے حوالے سے آئے گی تو یقین جانیں یہ نوجوان تربیتی نشست میں بیٹھے گا بھی، اور ان پر اس کا رنگ نظر بھی ضرور آئے گا. اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہمیں موجودہ دور کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرونائز کرنا چاہیے، اپڈیٹ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو گروم کرنا چاہیے. پھر انشاءاللہ یہ سارے جو جن چیزوں کا ذکر ہم نے کیا ہے، یہ چاروں ادارے اپنا کردار ادا کریں گے تو معاشرے میں انشاءاللہ بہتری ضرور آ سکتی ہے. بہت شکریہ. میں دونوں معزز مہمان شخصیات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس اہم ایشو پر ہم نے بات کی، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی معزز ناظرین کہ جب تک ہم اپنا کردار ادا نہیں کرتے اس وقت تک یہ معاشرہ یوں ہی برائی کی طرف بڑھتا تو چلا جائے گا، اس کی روک تھام ممکن نہیں ہے. اور یاد رکھیے، جیسا میں نے پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا کہ قومیں ہمیشہ اپنی اقدار سے زندہ رہتی ہیں. ہم نے ارطغرل جیسے اور عثمان جیسے ڈرامے دیکھ تو لیے، یونس ایمرے جیسے ڈرامے دیکھ تو لیے، لیکن بدقسمتی سے وہ سب کچھ دیکھ کر بھی، سارا ٹائم لگا کر بھی ہم نے اتنی سی بات بھی نہیں سیکھی. یہ تو چلو ایک ڈرامے تھے، سب سے بڑھ کر قرآن اور حدیث اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہماری اقدار اور اخلاقیات سے متعلق جو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب سے ہم نے اپنی اقدار پر قائم رہنا اور ان کو زندہ رکھنا، ان کے لیے لڑنا اور ان کو برقرار رکھنے کے لیے صبح و شام گزارنا، جب سے یہ سوچ ہمارے معاشرے سے نکل گئی، ہم ایک معاشرہ اور ایک عوام کا ہجوم تو بن گئے،
لیکن ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ جب تک ہم قوم کے دھارے میں نہیں آتے اس وقت تک یہ برائی اور اخلاقی گراوٹ یوں ہی بڑھتی رہے گی۔ اس امید کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم سب مل کر اپنا بنیادی رول پلے کریں گے، اور پلے کرتے ہوئے ہم خود بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔